बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 अप्रैल साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम आज के प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज कामरान यूनुस का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि ब्रांथर रोड जाएं। ब्रांड्रथ रोड जी, तो ताजर कहते हैं कि मार्केट बड़ी तेज है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन्फ्लेशन भी हाई है, डेट और भी ज़्यादा हो गया। ये कौन सी इकोनॉमी है, या ये इकोनॉमी की कौन सी टाइप है जिसमें आम आदमी की लाइफ बेहतर नहीं हो रही जबकि बाकी सब ठीक है? वो जब कहते हैं कि मार्केट तेज़ है तो उसका कंपैरिजन तो गुज़िश्ता महीने से या गुज़िश्ता साल से कर रहे होते हैं। तो अगर गुज़िश्ता साल या गुज़िश्ता महीने की बात करें तो उन दिनों तो यहाँ पे कोरोना था, तो एकदम बंद हुआ था सब कुछ, तो उसके मुकाबले में तो तेज़ ही होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और जब एग्रीकल्चर की नई क्रॉप आती है तो इकॉनमी का पहिया घूमता है। तो शुगर सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, अभी आटे का सीज़न शुरू होने वाला है, ठीक। और इसलिए ये अपनी जगह के ऊपर एक जो है वो फैक्ट है, वो हकीकत है, ठीक है। तो उन्होंने नंबर 3, चाइना से इंपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट बंद हो गई हैं या डिले हो रही हैं। तो जो यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था इंपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना मुख्तलिफ अदारों के, या रॉ मटेरियल होता है, वो जो पड़ा हुआ था उनकी तो लंबी दिहाड़ियाँ लगी हैं। मतलब जो 100 रुपये की चीज़ थी, अगर किसी के पास पड़ी हुई थी तो उसने 250 की 300 की बेची है कि चले 100 रुपये की चीज़ डिवैल्यूएशन के बाद 160 की तो होनी मेरिट पे बनती थी, चले 65 की लगा लें, 70 की लगा लें। सवाल ये पूछा जाता है और मार्केट में भी डिस्कस होता है, यार ये 270 की कीमत हो गई, ठीक है ना जी। मतलब चले वो 50-65% डिवैल्यूएशन का तो मार्जिन उनको मिलना था, लेकिन साथ में जो 100% ज्यादा मार्जिन मिल गया, 100% ज्यादा मिल गया, वो कौन सी कैलकुलेशन है? वो कौन सी कैलकुलेशन है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मसला था, आते ही हमने चाइना के ऊपर टैक्सेशन की भरमार कर दी थी। चाइना से आने वाले कंटेनर क्लियर नहीं करते थे, अहकामात थे एफबीआर हुकाम को कि रोको इन्होंने, और जब 3-3 माह 4-4 माह वो कंटेनर रुके, डैमेज पड़ा इंपोर्टर्स को, तो लोगों ने तौबा कर ली कि या तो खोचा के जरिए मंगवाएगा या नहीं मंगवाएगा। तो खोचा तो कोई टैक्स नहीं देता ना, वो तो एफबीआर वालों के बच्चे पालता है, ठीक है। या खोचे के जरिए मंगवाओ या ना मंगवाओ, ये इस प्रिंसिपल तय हो गया। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आप देख रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की जो शॉर्टेज देख रहे हैं, तो शॉर्टेज के अंदर जिसके पास माल पड़ा होता है वो कमाता है, तो वो इस तरह कमा रहे हैं, इस तरह की मार्केट तेज है। नंबर 1। नंबर 2, अपना दूसरी बात क्या उन्होंने कही थी, इकॉनमी में इसलिए बेहतरी नहीं आ रही कि आपको मैं एक बात बताऊं, अब पहले आज से 30 साल पहले क्या होता था, दुनिया के अंदर बड़े बड़े गैर मुल्की सरमायाकार मिस्री होते थे, और मिस्र अब भी सऊदी अरब की खैरात पे पलता है। सऊदी अरब उस महीने के 3-4-5 अरब, साल के 3-4-5 अरब डॉलर देता है, और उससे मईशत चलती है, ठीक है, मिस्र की। लेकिन जब आपके यहाँ औरजा काम बनने आके इन्वेस्टमेंट की, तो आप सोच सकते थे कि वो $1 बिलियन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ है। इस वक्त मिस्र को एक और मुल्क ने ज्वाइन कर लिया जिसके इन्वेस्टर्स बाहर जाके लीगली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और वो है हमारा साबका भाई मशरकी पाकिस्तान, जिसको आजकल लोग बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश के में बड़े बड़े सरमायाकार पैदा हो गए हैं जो जाके हंगरी के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के ममालिक के अंदर बड़ी बड़ी सरमायाकारियां कर। अब आप बांग्लादेश और मिस्र के अंदर जो कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के अंदर जो है उनकी फौज ने लूट मचा रखी है इस वक्त, ठीक है। उनके फौज के सरबराहों को एक्सटेंशनें मिल चुकी हैं, कोई सदर बन चुका है, कोई जो है वो तीसरी एक्सटेंशन लेके बैठा हुआ है,
اور ان جرنیلوں کے یا ان قابض شدہ لوگوں کے جو بھائی ہیں, جو بچے ہیں, وہ دنیا کے اندر ڈیلے مارتے پھر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آپ نے ایکسپینڈنگ اکانومی ہے نا, 9% پہ ایکسپینڈ کرنا ہے, تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بہت سارے نئے بزنس ہیں, آئیں آپ کو ہم وہ بزنس کا NOC لے کے دیتے ہیں, آؤ بزنس کرو, 20% ساڑھا ہے. تو وہی % ایڈوانس پکڑ کے کہیں نہ کہیں تو پارک کرنا ہے, تو وہ بڑے بزنس مین کے طور پہ سامنے آتا. ٹھیک ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عام آدمی کی حالت بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں کہ غربت کا لیول میکسیمم کنسنٹریشن آپ کو ان دو ممالک کے اندر ملے گی, اور ان دو ممالک کے اندر میکسیمم کنسنٹریشن کی وجہ کیا ہے کہ جو اوپر کے ہاتھ ہیں نا وہ سمیٹ جاتے ہیں پیسے. مشرف دور میں بھی یہی ہوا تھا. ایوب خان کے اوپر میں نے یار ایک ویلاگ کرنا, بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے اس کے اوپر, کس دن کرنے کا. ایوب خان کے دور کے اندر بھی یہ ہوگا, یہ بلیو کرتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکانومی کے اوپر, کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پہلے وہ امیر ان کو امیر کیا جائے, سبسڈیز دے کے, قرضے دے کے ان کو امیر ترین کر دیا جائے. پھر جب وہ خرچ کریں گے, کوئی اپنی جوتی پالش کروائے گا, کوئی کھانا کھائے گا, کوئی ہوٹل پہ جائے گا, بیرے کو ٹپ دے گا, تو یہ غریبوں کے اندر بھی پیسے آ جائیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکانومی. 1968 کے اندر ڈاکٹر محبوب الحق جو پاکستان کا ینگسٹ چیف اکانومسٹ تھا, اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور استعفیٰ دے کے پاکستان سے چلا گیا تھا ورلڈ بینک کے اندر, اور اس نے کہا تھا کہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی ایک فراڈ ہے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری ناکامی جو ہے وہ پاکستان کے جغرافیائی حدود کے اوپر اثر نہ ڈال دے. یہ اس کے الفاظ ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر. اس نے ایوب خان کے تمام ایرا کو ڈارک ایرا کہا تھا, بلیک ایرا کہا تھا ہم ناکام ہو گئے, ہم فلاپ ہو گئے. یہ تھیری جس کے تحت ہم نے اس ملک کو رن کرنے کی کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئی. 3 سال بعد ہی پاکستان ٹوٹ گیا, اور 3 سال بعد پاکستان ٹوٹ گیا. یہ ڈاکٹر محبوب اللہ کا پریس کانفرنس کر کے گیا تھا 1968-69 کے اندر, اور پھر اس کو لے کے آئے تھے. وہ پاکستان کا ینگسٹ چیف اکانومسٹ تھا, اور کریڈٹ ہم سارا ایم احمد کو دے دیتے ہیں نا پلاننگ کا. ایک پروپیگنڈا ہے نا جو مسلسل آپ کے ذہنوں پہ مسلط کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے جیسا جو اس پروپیگنڈے کی آج کل دیکھیے گا, آج کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو رضا باقر نجات دہندہ ثابت کیا جائے گا. انہی کا بچہ ہے نا جی, گلبرگ 3 کے رائشی. 2 گروپ ہوئے تھے نا, ایک چناب نگر والا, ایک لاری گروپ. یہ لاری گروپ والوں کا بچہ. بات سمجھ گئے ہوں گے لوگ؟ جی سمجھ گئے ہوں گے. چلے, یہ لاری گروپ ہے. لاری گروپ کا جو میگزین ہے نا, نعمان ملک ان کے ایڈیٹر ہیں, یہ ان کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور اس کو ہم فل قبضہ دینا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کا, کہ اگلے 10 سال تو کر, اور یہ آئندہ کا ایم احمد کے طور پہ پینٹ ہوگا. بہت زبردست پلاننگ کی تھی اس نے. یہ پروپیگنڈا بکواس سنیے گا. آج میں تو مر گیا ہوں گا, لیکن میرے مرنے کے بعد شاید آپ کو یہ بات یاد رہ جائے کہ کسی مرد کلندر نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اے واردات پانڈے جی. ٹھیک ہے, آگے چلے جی. اور آپ نے کہا کہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی میں اوپر والوں کو رجایا جاتا ہے, وہ اوپر والے باہر پیسے لے جاتے ہیں. اوپر والے آج کل پیسے باہر لے جاتے ہیں, نیچے امپیکٹ ہی نہیں آتا. نیچے امپیکٹ نہیں آتا. تو یہ بھی یہیں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایف آئی اے نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ تمام ڈیلرز جنہوں نے شوگر ملوں کے پیسے باہر بھجوائے ہیں وہ ہمارے ہاں پیش ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی اے نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہاں سے جو منی سمگلنگ ہو رہی ہے, یہاں سے پیسہ بھجوایا جا رہا ہے, اس کو پتا ہے. اور اگلی بات, اور ان کو ایف آئی اے والوں کو ان کا پتا ہے, اور یہ ان کو نہیں روک رہے. جی, نوٹس تو اب جاری ہوا ہے نا. نوٹس کب جاری ہوتا ہے؟ جب پوری آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے. تو اس کا مطلب ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون سی پارٹی کس کرنسی ڈیلر کے ذریعے پیسے باہر بھجواتی ہے. یہ خبر چھپی ہوئی خبر کی پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں کہ ایف آئی اے نے ان تمام کرنسی ڈیلر کو طلب فرمایا ہے جنہوں نے شوگر مل مالکان کے پیسے بیرون ملک بھجوائے. اب بیرون ملک جو ہوتے ہیں وہ شوکت خانم کی ڈونیشن تو نہیں ہوتی نا اللہ کے نام کے اوپر, وہ اپنے کسی اکاؤنٹ میں بھجوائے جاتے ہیں اور ٹیکس بچانے کے لیے بھجوائے جاتے ہیں. اس کو ہم گرے منی کہہ سکتے ہیں اگر بلیک منی نہ کہیں تو.
کیونکہ کمائی تو لیگل ذریعے سے گئی ہے نا, ٹیکس نہیں ادا کیا گیا تو گرے پیسے ہو گئے. تو وہ گرے پیسے اگر یہاں پہ شو کریں گے تو پھڑے جائیں گے, ٹیکس دینا پڑ جائے گا, جرمانہ دینا پڑ جائے گا, تو اسے دبئی کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے. اور روزانہ جتنی اس وقت پاکستان سے پیسے کی فلائٹ ہو رہی ہے شاید پاکستان کے 70 سالہ دور میں نہیں ہوئی. اگر ان 3 سالوں کا ڈیٹا آپ نکال لیں اور دیکھیے, ایف آئی اے آگاہ ہے, اس نے خود ثابت کیا, ایف آئی اے آگاہ ہے. تو جتنی پیسے اس وقت باہر بھیجے جا رہے, اور اگلی بات دکھ کی نا آپ کو بتا دوں, جتنے ہی پیسے بھیجنے والے ہیں نا ان کے اندر پی ٹی آئی کے سرخیل شامل ہیں جو منہ سے روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آگ برسا رہے ہوتے ہیں. کرپشن اور منی لانڈرنگ کو باشن دیتے ہیں. کیونکہ 1-2 کرنسی ڈیلر اس شہر کے بہت بڑے بڑے وہ ہمارے بھی یار دوست ہیں, تو کبھی ان کے ہاں جانا ہو یا وہ کبھی ادھر چائے پہ تشریف لے آئے تو پھر گپ شپ میں ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی, دفتر کلوز کر کے نا گھر نہیں جاتے وہ پیسے لے کے, راستے میں مین بولیوارڈ گلبرگ میں وہ بریف کیس ڈراپ ہوتا ہے, ڈیلی کے زبان چلتی ہے یہ یار, اس میں زبانی آواز پہ کام ہو رہا ہے, آواز پہ کام ہو رہا ہے, اس میں اتنے پیسے ہیں یار, ذرا ٹھیک دیکھ لو کیا ریٹ لگائیں گے, وہ یہ ریٹ لگائیں گے, نہیں یار کو 5 پیسے نیچے کر, ٹھیک ہے, اس طرح کی بات کر کے تو اندر نہیں آتا, وہ وہیں سے وہ پکڑا کے گاڑی آ گئی. کیا کریں جی, بہت ٹائم کنزیوم کر لیا آپ نے, دکھ رویا ہم نے اپنا. جی, نیکسٹ میسج اسفر احمد کا ہے, کہتے ہیں دادا جی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک سے پیسے کما کر باہر نکل جانا چاہیے, کیونکہ یہاں تو کسی بھی ادارے میں انصاف نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کو. یار یہ ہم نے پچھلے سوال کا جواب دیا ہے, اس کے اندر آپ کا جواب موجود ہے. جب حکومت میں شامل دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, پرائم منسٹر کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ہم تو ہیں ہی ان کے ناقد. نور احمد کا میسج ہے اور آپ نے پوچھا کہ دادا جی آپ کہتے ہیں کہ بینکوں کے منافع بڑھ جائیں, اگر بڑھ جائیں, یہ عالمی اصول ہے, میں نہیں کہتا, تو سمجھ لینا چاہیے کہ معیشت نیچے جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب آپ نے اس امکان کا بھی اظہار کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کمی ہوگی انٹرسٹ ریٹ میں, تو اس کا مطلب معیشت بحال ہو رہی ہے. امکان کا اظہار نہیں کیا میں نے, کہا کمی ہونی چاہیے, لیکن ہوئی تو نہیں نا, 7% پہ 7% پہ سسٹین ہے, کمی ہونی چاہیے. اگر ہم نے اکانومی کو ترقی یار آپ غور سے سنا کریں, اگر ہم نے اکانومی کو ترقی دینی ہے یہاں سے تو ہمیں انٹرسٹ ریٹ 5% سے نیچے لانا پڑے گا. اور یہ نہیں کہ انے واہ کھول دیں, اس کے لیے فلڈ گیٹ کھول دیں, اس کو آپ وہ کریں نا, جس طرح نواز شریف نے کچھ عرصے کے لیے وہ ونڈو کھولی تھی نا کہ جناب جو یوتھ ہے ویسے وہ انٹرسٹ ریٹ پھر خود ہی 5% پہ لے آئے, لیکن جو یوتھ ہے سٹارٹ اپس کے لیے آپ 3% پہ لون دیں بچوں کو, وہ نئے بزنس شروع کریں. اور سٹارٹ اپس دنیا بھر کے اندر جسے کہنا چاہیے 95% ناکام ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھ کے اس کو دیں. لیکن اگر وہ 5% باقی کے چل گئے نا, آپ کی اکانومی کو ایسے سرمایہ سستا کرے نا, سرمایہ سستا نہیں ہے, ایسے اٹھا دیں گے پوری اکانومی کو. 95% فلاپ ہونے کے باوجود اگر 5% وہ سٹارٹ اپس کامیاب ہو جاتے ہیں بزنس, وہ آپ کی اکانومی کو ایسے اٹھا کے چھت پہ لگا دیں گے. دنیا اسی سے چلتی ہے, امریکن اکانومی اسی سے چلتی ہے, یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں اتنی کی ریشو ہوگی, اس سے کم ہی ہوگی, 5% سے کم ہی ہوگی. جو نئے سٹارٹ اپ ہوتے ہیں, نئے سٹارٹ اپ کو فنانس کریں, بچے کو تجربہ کرنے دیں, اس میں انٹرپرینور سکلز آئیں. اس میں ناکام ہوا ہے کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ کامیاب ہوگا, چل پتر. آپ 5 سے 6% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ 1000 میں سے 68 بزنس کامیاب ہوتے ہیں, ڈیٹا انٹرنیشنل یہ بتاتا ہے, تو اتنے ہی بنتے ہیں بمشکل تمام 6-7% ہے بمشکل تمام. ہمارے یہاں 3% بھی کامیاب ہو جائے, ہمارے یہاں کامیابی کا ریشو ہائی ہونا ہے, میں آپ کو بتا دوں جی 10% پلس ہوئے گا. آپ طے کر لیں کہ اس سال میں آپ نے اس ملک کے اندر 10 لاکھ انٹرپرینور بنانے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کم از کم 70 لاکھ بچوں کو لون دیں. سب سے پہلے تو ٹارگٹ کریں نا جو گریجویشن کر کے نکل رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارے ایگریکلچر گریجویٹ جو ہیں, ٹھیک ہے نا, ایگری گریجویٹ, وہ ان کو شہباز شریف نے زمینیں بیچنا کہہ رہا ہوں, الاٹ کرنا شروع کی تھی نا. ہر ایگریکلچر گریجویٹ کو 12 ایکڑ زمین دی جائے گی, وہاں پہ وہ نئی کاشت شروع کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جنہوں نے زمینیں الاٹ کروانی ہوتی ہیں ان کو غصہ چڑھ گیا نا. نواز شریف کے بڑے جرائم میں نا یار, ان کے اندر ایک جرم یہ بھی شامل ہے کہ یہ بلڈی سویلین کو منہ لگا رہا ہے, یہ زمینیں الاٹ کر رہا ہے.
یہ تو ہمارا ڈیوائن رائٹ تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے ماں کے کوکھ میں سے, تو اس وقت ہمارا یہ رائٹ لکھا گیا تھا کہ ہمیں یہ زمینیں لاٹ ہوگی. زمینیں ان کی, ٹھیک ہے نا, تو یہ سویلین بلڈی سویلین کو دے رہا ہے. یہ بھی جرم ہے اس کا, ایک نواز شریف کا نا, معافی نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ کرے میاں صاحب یہ بات سمجھ لیں, میرا خیال سمجھ گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے معافی نہیں ہے تو پھر اپنی لڑائی لڑ جاؤ, تو معافی جو نہیں ملنی. وہ بھائی جان یہ ہے جی سلسلہ اس وقت. ماجد الیاس کا نیکسٹ میسج ہے, آپ نے 2 باتیں لکھی. پہلا, کیا اس ملک کے حالات کبھی ٹھیک ہوں گے؟ امید پہ دنیا قائم ہے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. کل شب برات تھی, یقیناً آپ نے دعائیں کی ہوں گی. دوسری بات, سٹاک مارکیٹ میں کتنا سرمایہ انجیکٹ کیا جائے, کتنے پیسے ہوں کہ انسان ماہانہ 1 لاکھ کما سکتا ہے؟ اگر آپ کو مارکیٹ آتی ہے تو جی, اور اگر مارکیٹ آپ کو نہیں آتی 10 لاکھ روپے نہیں دادا جی, سرمایہ کام میں نہیں, 10,000 OGDC نہیں آنا, 5 ملین کا مسئلہ نہ آئے. مارکیٹ اگر جس کو کھیلنی آتی ہے نا تو 5 لاکھ میں بھائی جان 1 لاکھ کما لیتا ہے. ڈے ٹریڈنگ, ڈے ٹریڈنگ رسکی بہت ہوتی ہے. رسکی ہے نا, اس لیے میں نے کہا مارکیٹ آتی ہے تو اتنا. ٹھیک ہے نا, تو اگر نہیں آتی نا تو مطلب کہ ہم جو ہے ہماری جو ہے وہ ہم آپ کو بندہ ٹکرا دیں گے جو آپ کو ساتھ لکھت پڑھت کر لے گا, گارنٹی کر دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یکم کو پیسے آئیں گے. نہیں, مارکیٹ میں 30 دن کے بعد پیسے نہیں آتے. مارکیٹ کے اندر جب آپ کریں گے تو 365 دن کی ایوریج نکلے گی. سال کے بعد کیا آپ کی سرمایہ کاری 10 لاکھ سے بڑھ کے 22 لاکھ یا 20 لاکھ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کیلکولیٹ ہوگا. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ نہیں ہر مہینے ہم کارڈ ڈال لیں گے اور پیسے نکالیں گے, وہ نہیں ہوتا. نہ سال کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے ساتھ منہ کو مکا کر لیں. جی, آمن مصطفیٰ بہت شکریہ, آپ نے ایک جگت لگائی. جگت میں نے آپ کی پڑھ لی لیکن میں پروگرام میں اسے نشر نہیں کر پاؤں گا. ہاں, یہ وہ پارٹی ہے نا جی ککڑیاں پال رہی ہے. جی, سانو نہیں پتا آمن مصطفیٰ صاحب کنیاں ککڑیاں پال رہے ہو تسی. ویسے آج کل بڑی دیہڑی لگ رہی تھوڑی. جی, علی اپنے قائد کے کہنے کے اوپر انہوں نے مرغیاں پالی تھی, دیہڑی تو لگ کامیاب ہو گئے. ہاں جی, علی لیاقت کہتے ہیں رہا سیکورٹیز کیسا بروکر ہے؟ اچھا ہے, صحیح ہے. اب تو وہ اپنے نئے وہ سسٹم ہاں جی, وہ موبائل ایپ بھی موبائل ایپ بنا لیا اب انہوں نے. جی بالکل ٹھیک ہے. محمد زاہد کہتے ہیں دادا جی لاہور کی جو میٹرو ٹرین ہے اس پہ سفر کر کے ذرا اس پہ بھی ایک شو کر دیں, اس پہ بھی بات کریں کہ وہاں کیا کیا کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ وہ جو دادا جی بڑے برے طریقے سے اس کی انوگریشن کی PTI نے, اور وہ عجیب و غریب طریقے سے چل رہی ہے. چل تو رہی ہے نا, ان کی تو خواہش ہے کہ وہ نہ چلے تاکہ وہ کہیں کہ یہ دیکھیں کتنی کرپشن کر کے گئے. چل رہی ہے نا, ڈھیٹ ہے واقعہ ہوئی ہے نا. اور چینے ایویں تو نہیں جھکتا مار رہے سانو. ہاں جی, جنہوں نے رقم لگیاں ہوئی نے, آؤ ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے نا چائنیز کو. یار دیکھو امریکہ ہمیں جو ہے وہ چند پیسوں کی خوراک دیتا ہے, جی چند پیسوں کی خیرات دیتا ہے. یہ آپ 50 سے اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی عادت امریکیوں کو ایوب خان نے ڈالی تھی. یسوع مسیح کی قسم, آپ کو ہم سے زیادہ وفادار اور سستے لوگ نہیں مل سکتے اس خطے کے اندر. یہ فکرہ تھا اس ڈفر گوف کا, ٹھیک ہے نا, اس مادر فروش کا یہ فکرہ تھا. ٹھیک ہے, اور اب چونکہ وہ پیپرز لیک ہو گئے سارے, انہوں نے شائع کر دیے جو اس وقت میٹنگز کے منٹس تیار ہوتے تھے, تو اس نے عیسیٰ کی قسم اٹھا. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, اللہ کا نبی, لیکن اس نے ان کو امپریس کرنے کے لیے عیسیٰ کی قسم اٹھائی تھی. ٹھیک ہے, تو ایوب خان کتنا کا گھٹیا اور کمینہ شخص ہوگا, اس کا آپ اندازہ لگا لیں اس عمر سے. ٹھیک ہے, تو اس وقت سے شروع ہوا ہوا جی. وہ کبھی چند ڈبے گھی کے بھجوا دیتے ہیں ہمیں, کچھ 4 بوریاں گندم کی بھجوا دیتے ہیں, بس یہی اوقات امریکنز نے ہمیں طے کی ہوئی ہے. اور ہم ان کے جا کے بلینز آف ڈالر کے ہم وہاں پہ پیزا پاپا جان کھول لیتے ہیں ان کی اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے. یار اس کا 10% بھی آپ نے اس ملک میں ری انویسٹ کیا ہوتا نا, جس کے اندر آپ نے یہ سارا کچھ کمایا ہے, تو اس ملک کی اکانومی پتہ نہیں کہاں ہے. جہاں سے کمایا وہیں پہ یقین نہیں ہے, وہیں پہ یقین نہیں, وہاں پہ صرف لوٹ مار کے لیے. کیا تیقن ہے آپ کا, واہ, وہاں پہ صرف لوٹ مار کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلو. اقصیٰ گیلانی کا میسیج ہے, پوچھتی ہیں دادا جی
ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن سیکٹر تو پہلے ہی اپنی پیک پہ چلے گئے. مطلب کرونا میں ڈی جی گیس 47 روپے تک گرا تھا, اس نے 125 مار دیا, 3 گنا ہو گئے. مزید کون سے سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں جو چلیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ابھی آئل بڑھنی چلنا ہے. ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آئل چلنا ہے, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے تو آئل سیکٹر ابھی بہت انڈر پرائس لگتا ہے مجھے. ایمان والوں اس سے بہتر بات نہ بتا دو. ہاں, آنے والے دنوں میں صرف بینک چلیں گے, صرف بینک چلیں گے, مجھے یہ لگتا ہے, کیونکہ سرکار نے 5,000 ارب کا قرض لینا ہے بینکوں سے, سیکیورڈ لون. بینکوں کے ڈپازٹس آل ٹائم ہائی پہ چلے گئے. وہ آپ کی بات درست ہے, میں سود والے معاملے میں نہیں آتا چونکہ, اس لیے میں نے عرض کر دیا. بینک, اونلی بینک. جی وائنڈ اپ, بس ٹائم ختم. ہاں, ٹائم ہو گیا. یس. چلو سامعین کرام, اگر آپ پاکستان کے باہر سے ہمیں سنتے ہیں اور وہاں پہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے طور پہ پاکستانی یا وہاں کے لوکل اردو اور پنجابی سپیکنگ گروپس کے اندر انکلوڈ ہیں, تو ہماری آپ سے گزارش ہے, بنتی ہے, عرض ہے کہ اس کو وہاں کے گروپس میں شیئر کریں اور اسے باقاعدہ آئندہ 3 ماہ کے لیے کمپین کے طور پہ لے کے چلیں اور اس کو وہاں پہ اپنے گروپس کے اندر شیئر کریں, تاکہ اگر یہ آپ کو وائس آف سینٹی لگتی ہے تو یہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے, اور اگر آپ کو یہ وائس آف سینٹی نہیں لگتی تو پھر آپ کیوں سنتے ہیں, پھر مت سنا کیجیے. تو اس کی بڑھوتری کے اندر اپنا حصہ, اپنا کردار ادا کریں. بس اتنی گزارش ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.